अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं ये एक स्टूडेंट ने कहा है कि हमें उर्दू के पेपर करवा दें, पास्ट पेपर। तो एक पेपर मैंने आपको करवा दिया था, 2023 के पेपर हैं ये, और लाहौर बोर्ड का ये सारे पेपर चूँकि एक तरफ से शुरू होते हैं, तो मैंने लाहौर बोर्ड का पेपर आपको करवाया था पहले ग्रुप का। और अब मैं सेकंड टाइम का जो सेकंड ग्रुप का पेपर है वो मैं अभी करवा रही हूँ। इसके एमसीक्यूज जो 20 हैं वो हम करेंगे, और इसके आंसर एज इट इज़ जो मैं आपको इसमें बता दूंगी। अब इसका डिटेल जो है ना वो आप खुद से जो है वो रीड करें, और यकीनन आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप इनको अच्छे से ज़रूर देख लें, और जो समझने वाले हैं ग्रामर उसको समझ लें, तो फिर आपके एमसीक्यूज बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर ने अपने आप को किससे तशबीह दी? चांद से, सूरज से, आसमान से, चिराग से। उसने चिराग से तशबीह दी कमर ने। इसका जवाब दुरुस्त ये है। यहाँ पर ये पीछे से भी इसके जवाब आप कंफर्म कर सकते हैं। जिस चीज़ का नाम या सनत इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल की जाए वो कहलाती है मुशब्बे, मुशब्बा, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू या मुशब्बा बै। ये मुस्तार मिन्हू कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डैश का इल्म बदी से ताल्लुक है। तलमी, इस्तारा, तशबी और तशबी इस्तारा। इसका ताल्लुक तलमी से है। तलमी का इल्म बदी से ताल्लुक है। ये सही आंसर है। तुलबा की खालस तरीन किस्म कौन सी है? ये लाहौर का जोग्राफिया में से लिया हुआ है ये वाला एमसीक्यू। ख्याली, खाली, जमाली और जलाली। सारे एमसीक्यूज जब उसके ऑप्शन ज़रूर पढ़ें एमसीक्यूज में से, उसका है आंसर खाली, यानी तुलबा की खालस तरीन किस्म कौन सी है? खाली। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का जिक्र किस सबक में मिलता है? और आना घर में मुर्गियों का, सर सैयद के अखलाको खसाइल, अपनी मदद आप, मकतूबाते इकबाल। तो इसका सही आंसर है और आना घर में मुर्गियों का। हाशा व कल्ला से क्या मुराद है? मुमकिन है, हरगिज नहीं, बिल्कुल ठीक, लापता। इसका जवाब है हरगिज नहीं, हाशा व कल्ला का। फिर अगला है 7 नंबर का कि पत्थरों जैसे कड़े लफ्ज न फेंको मुझ पर, टूट जाता हूँ बहुत जल्द बिखर जाता हूँ। इस शेर में पत्थर है मुशब्बा बै, मुशब्बा, आदाते तशबी, तरफैन तशबी। इसका आंसर है मुशब्बा बै। दांत मोती की तरह चमकदार हैं। इसमें मुशब्बा है मोती मानिद चमकदार और दांत। इसका आंसर दांत है। दांत जो है ना मोती की तरह चमकदार है, ये इसमें दांत जो है वो आएगा। इसका आंसर मुशब्बा है वो। मैं डटा हुआ हूँ सदाकतों के महाज पर, मेरी करबला की रवायतें मेरे साथ हैं। इस शेर में करबला है तशबी, तलमी, इस्तारा, सनत, सनत आजाद। इसका आंसर है तलमी। नेक्स्ट है हस्पताल के शोबा हादसात में असिस्टेंट सर्जन का क्या नाम था? ये है मिस्टर उर्दान, मिस्टर जान, मिस्टर खान, मिस्टर अदनान। मिस्टर खान इसका आंसर है सही। उफक पर चांद और सूरज निकलने की जगह को कहा जाता है? मक्ता, मतला, काफिया, रदीफ। उसको मतला कहा जाता है। सर सैयद के खानों में ज़्यादातर तादाद और तलाउन, तली यानी तलाउन नहीं, होती थी, होती थी, होता था और होती थी, होता था। इसका आंसर है होता था। ये देखें, लफ्ज़ काफिया की जमा है काफ, वकूफ, वकूफी, कवाफी, फोक, यानी काफ, वकूफ, कवाफी, फोक। इसका आंसर है कवाफी। ये इधर नेक्स्ट मिस प्रिंट है थोड़ा सा। 15 पे आ जाते हैं। कसीदा
کیا لکھوں اس مہرباں کا، سلیقہ جب نہیں حسن بیاں کا۔ اس میں ردیف ہے مہربان، بیان، کا، سلیقہ، قصیدہ، اس میں کا ہے، یعنی قصیدہ کیا لکھوں اس مہرباں کا، سلیقہ جب نہیں حسن بیاں کا، دونوں جگہ کا ہے تو اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے اس ڈیش سرگزشت دردناک ہے، کی، کا، کے، کی، اس کی سرگزشت دردناک ہے، کی آئے گا، اس کا آنسر کی ہے۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، یہ شعر غزل کا ہے۔ سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، ردیفی غیر مردف مطلع مقطع، یہ شعر غزل کا ہے، مقطع یعنی کہ یہ مقطع ہے غزل کا، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا یہ تخلص استعمال کیا اس لیے۔ علی سالار کو جونک لگ ڈیش ہے، گئی، گیا، گئے، گئیں، گئی، علی سالار کو جونک لگ گئی۔ ظرافت اور خوش طبعی ان ڈیش جبلت میں داخل ہے، کے، کی، کا، کی اس کا آنسر ہے۔ ہر کوئی اب ستم رسیدہ ہے، ہر کوئی اب ستم رسیدہ ہے، شہر کا شہر آب دیدہ ہے۔ اس شعر میں قافیہ کی نشاندہی کیجیے، ستم رسیدہ، آب دیدہ، شہر کا شہر ہر کوئی، ستم، اس کا آنسر ہے ستم رسیدہ آب دیدہ، یہ والا دیکھیں یہاں ہے نا، ہر کوئی اب ستم رسیدہ ہے، شہر کا شہر آب دیدہ ہے۔ تو یہ ہم نے 20 MCQs کر لی ہیں، یہ آپ بالکل جی ٹھیک ہے، یہ پیچھے آنسر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو چیک کر لیں۔ تو نیکسٹ آ جاتا ہے اس کا نیکسٹ پارٹ، پیپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپر کیسے آئے گا آپ کو۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے، اب یہاں پر 80 مارکس کا پیپر ہے، باقی کا MCQs تو ہو گئے۔ اب نیکسٹ آ جاتا ہے دوسرا سوال اس کا کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ اچھا، میں شعر اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ کو جو آپ کی نظمیں اور غزلیں ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شعر کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور باقی تو کریں لیکن ان کو ضرور کریں آپ۔ اب شعر پہلا ہے، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، بجلیاں غیرت کی تڑپیں گی فضائے قدس میں، حق عیاں ہو جائے گا باطل نہاں ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ ہے مستقبل کی جھلک، اور غزل نمبر یہ ہے 5، اور مولانا ظفر علی خان، یہ دیکھیے یہ بک، اور اس میں یہ دیکھیے یہ پہلے اس کے اشعار ہیں، یاد رہیں گے، کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نہیں ہونے، یہ دیکھیں پورا یہاں سے یہ والے 2، اور مولانا ظفر علی خان، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ کو ویسے ہی یاد رہے گا کہ یہ کون سے شاعر ہیں اس کے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ اچھا، اس میں سے آپ نے اشعار، ہاں، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے، میرے آشیاں کے تو تھے 4 تنکے، چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے۔ پہلی جو تھی وہ نظم تھی مستقبل کی جھلک اور مولانا ظفر علی خان، اور دوسرا جو لیا ہے وہ انہوں نے مرزا خان ڈاغ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا اشعار دو یہ والے 2 ہو گیا اشعار کا۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ دوم، آ جاتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجیے، نیز مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی لکھیے۔ اچھا، اب یہ پیراگراف بھی میں پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ پیراگراف اہم ہے، کہ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شرابور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں، سفید چادر پر جا بجا پنجوں کے تازہ نشان تھے، البتہ میری قبل از وقت واپسی کے سبب
جہاں جہاں خالی جگہ خالی رہ گئی وہاں سفید دھبے نمایاں بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے درشتی سے سوال کیا، ہر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ یہ ہے مشتاق احمد یوسفی اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ یہ سبق ہے جس کے مصنف اور اس کا نام، کہانی کا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ جو ہے نا اس کا جو دوسری، اچھا تو آپ نے ان دو جز میں سے ایک، دو اجزاء میں سے ایک جز کی تشریح کرنی ہے اور مصنف کا نام لکھیں گے اور سبق کا عنوان لکھیں گے تو ایک ایک نمبر، 2 نمبر ہو جائیں گے اس کے، اور باقی 8 نمبر، 10 نمبروں کا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیے اور مصنف کا نام بھی لکھیے۔ اب یہ خلاصے 2 ہیں، ادیب کی عزت اور آنا گھر میں مرغیوں کا، جن میں سے ایک آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ دونوں، ادیب کی عزت اور آنا گھر میں مرغیوں کا، ان دونوں کو آپ اچھے سے لرن کر لیں۔ نیکسٹ کوسچن آ جاتا ہے علامہ محمد اقبال کی نظم پیغام کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، نظم کا جو ہے علامہ اقبال کی جو نظم ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گاہک اور دکاندار کے درمیان اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے حوالے سے مکالمہ تحریر کیجیے۔ یا اس میں یا یعنی کہ دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے۔ یہ جلسہ سیرت النبی کی روداد قلم بند کیجیے، یا تو مکالمہ کر لیں یا روداد کر لیں، دونوں میں سے ایک چیز آپ نے کرنی ہے۔ یہ بھی 10 نمبروں کا ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ بھی 10 نمبروں کا ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے کہ وصولی رقم بابت موٹر سائیکل فروخت کی رسید تحریر کیجیے۔ رسید بھی بہت امپورٹنٹ ہے، رسید ضرور کیجیے گا، یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے۔ ہے مختصر لیکن اس کے مارکس 10 ہوتے ہیں، پورے 10 نمبروں کی ہوتی ہے، لیکن اس کو اچھے سے لکھ کے آپ پریکٹس کریں، لکھ کے ضرور دیکھیے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے۔ اب یہ آگے تلخیص کے لیے وہ تو پھر آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ یہ تلخیص کوئی بھی ہوگی، اس کا عنوان بنانا ہے اور جو ہے نا اس کو تلخیص اس کی کرنی ہے۔ یہ آپ نے پیپر دیکھ لیا اچھے سے، میں نے آپ کو کروا دی، اور آپ نے پیپر کا پیٹرن بھی دیکھ لیا کہ کیسے پیپر آیا ہوا ہے۔ تو یہ سیکنڈ پیپر ہم نے کر لیا، تقریباً یہ 12 یا 14 پیپر ہے، میں سارے آپ کو کروا دوں گی۔ تو باقی بک پھر آپ کورس جو ہے نا وہ تو آپ یقیناً آپ نے اچھے سے پڑھا ہوگا، تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اور جس اسٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی تھی اس بات کے لیے تو یقیناً میں نے آج ہی اس کو ریکارڈ کر دیا ہے۔ امید ہے آپ خوش ہو گئے ہوں گے۔